खुदावंद का पाक कलाम जो यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद के इंजील के 17वें बाब की 23वीं आयत में लिखा गया, वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 17वां बाब और 23वीं आयत में यूं लिखा है, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाए दुआ मांगे। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, बड़ी आजसी खलीली और सोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, अपने तमाम गुनाहों का इकरार करते हुए। तेरा खादिम तेरे फजल के तख्त के सामने है, इस बात का इकरार करके कि मेरा इल्म मेरी अक्ल दोनों नाकिस हैं। अपने पाक रूह की रहनुमाई अता फरमा और तेरा पाक कलाम जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया, इसे पाक रूह के वसीले से समझ सकें। ये तौफीक अता कर कि हम ना महज सीखने या सिखाने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। हमारा ईमान है कि तेरा बेटा यहाँ मौजूद है और हमारी रहनुमाई करेगा, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है यगानगी, जिसे हम इत्तेफाक, मेल जोल और मोहब्बत भी कह सकते हैं। ये दिन जो इस वक्त चल रहे हैं, बहुत से लोग हम में से ये समझते हैं कि ये दिन रोज़ों के दिन है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेंट सीजन। जी, रोज़ों का मौसम, रोज़ों का महीना या रोज़ों के दिन हैं ये। जबकि मैंने बड़ी दफ़ा आपसे गुजारिश की कि खुदा के पाक कलाम के ताबे होकर खुदा का कलाम सीखना चाहिए और सिखाना भी चाहिए। कलाम मुकद्दस में बिलाशुबा रोज़ों का जिक्र है, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन ये जो लेंट सीजन है या ये जो हमने बना लिया कि फलां महीने में इतने रोज़े रखने हैं, ये कहीं भी खुदा के कलाम में इसका जिक्र नहीं है। कान खोल कर सुन लीजिए, ये हमें चर्च ने दिए, ये हमें रिवायात ने दिए। अब कुछ लोगों से बात हो तो वो कहते हैं कि जी चलें, किसी ना किसी तरह तो लोग किसी महीने में रोजे रख ही रहे हैं ना, इसमें क्या बुराई। मैंने आपको पहले भी बड़ी दफा बताया कि कोई ईमानदार रोजे या रोजों के खिलाफ नहीं है, ना वो कह सकता। बात जो है वो इस सीजन की है, बात है इन 40 रोजों की, जिसकी कलाम मुकद्दस किसी सूरत भी तायद नहीं करता। बात सिर्फ उन रिवायात की है जिन्हें हमने खुदा के कलाम को पीछे छोड़कर उनको तरजीह दे दी है खुदा के पाक कलाम पर। और रिवायात को तरजीह देना या उनको फौकियत देना किसी सूरत भी खुदा की खुशनुदी नहीं है। जो मर्जी कर लो, उससे खुदा खुश नहीं हो सकता। जब आप खुदा के कलाम पर किसी और चीज को तरजीह देंगे तो, पहले भी कई दफा बताया, आप मत्ती रसूल की इंजील मुकद्दस में से पढ़ के देख सकते हैं
کہ 3 چیزوں کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہا گیا. وہ 3 چیزیں کون سی تھی؟ خیرات، دعا اور روزہ. دیانتداری سے اپنا اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم نے ان تینوں چیزوں کو کتنا پوشیدہ رکھا. ہم دعا بھی دکھاوے کی کرنا چاہتے ہیں، خیرات بھی دکھا کے لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ جانیں. ایک ہماری لعنت یہ آ گئی کہ 2 آنے کی چیز دینی اور 10 بندے تصویر کھینچنے والے ہوتے ہیں، فیس بک پہ چڑھاتے ہو، ادھر ادھر تصویریں بکھیرتے ہو، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہو، ان کو چیز دے کے شرمندہ ان کو کرتے ہو، پھر کہتے ہو جی ہم تو پوشیدگی سے کرتے ہیں یہ سارا کچھ. نہ خیرات میں ہم نے پوشیدگی رکھی، نہ ہم نے دعا میں پوشیدگی رکھی، اور نہ آج کے ناطے سے یا آج کے موضوع کے ناطے سے نہ ہم نے روزوں ہی کو پوشیدہ رکھا. آج مجھے صرف روزے کے تعلق سے بات کرنی ہے. جب آپ غیر اقوام سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کو افطاریاں دیتے ہو، ان کی جا کے کھاتے ہو، روزہ پوشیدہ کدھر رہ گیا وہ تو مجھے بتا دو. جبکہ خداوند نے کہا تھا کہ روزہ پوشیدہ ہو اور خداوند تجھے اجر دے. تم افطاریوں میں اجر ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ چلو جی چلنے ہیں فلانے دے گھر کچھ چنگا چوکا کھانو لگ جائے گا. کدھر ہے پوشیدگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کی مخالفت کی. اس طرح گزارش میری صرف یہ ہے، التماس یہ ہے کہ جب بھی آپ روزہ رکھیں، انفرادی طور پر، خاندانی طور پر یا قومی سطح پر، کلیسیائی سطح پر، صرف ایک چھوٹا سا سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو خداوند چاہتا ہے؟ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو خداوند چاہتا ہے. اگر ہم مقدس مرکز کی معرفت انجیل مقدس میں پڑھیں 14ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت، تو وہاں لکھا ہے 2 دن بعد فسح اور عید فطیر ہونے والی تھی، اور سردار کاہن اور فقیہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ اسے کیوں کر فریب سے پکڑ کر قتل کریں، کیونکہ کہتے تھے کہ عید میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے. اس بات سے ڈرتے تھے. اب یہ جو فسح ہے، جو پاک عشاء ہم کرتے ہیں مبارک جمعہ سے پہلے، یہ دن تو عید کے دن تھے. خروج کی کتاب کا 12واں باب پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب خداوند نے یہ حکم دیا تھا اور جب مسیح خداوند نے اپنے لیے فسح کی تیاری کی بات کی، تو بات کس بات کی تھی؟ یہ تو عید کے دن تھے، اور ہم نے ان روزوں کو غموں کے، دکھوں کے دن بنا کے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کر دیا. کیا کیا شکر ہے خدا کا، کیا مرثیے پڑھنا بند ہو گئے تھوڑا بہت. خدا کے لوگوں، خدا کا پاک کلام تو دیکھو، ہم کدھر چلے گئے، کدھر ہم جا رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو کلام کی درست تعلیم دے وہ برا، اور جو آپ کو روایات کے پیچھے لگائے وہ بہت اچھا. وہ مشن بھی اچھی ہے، وہ کلیسیا بھی اچھی ہے، وہ خادم بھی اچھا ہے. جو آپ کو کہے کہ خدا کا کلام چھوڑ کر روایات کے پیچھے چلے جاؤ، یا وہ لگانا چاہتے ہیں. اب یہاں جو میں نے گزارش کی کہ یہ عید کے دن تھے، اور لوگ جو فقیہ تھے وہ یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح اسے پکڑ لے مسیح خداوند کو اور اسے قتل کر دیں. لیکن وہ عید میں نہیں چاہتے تھے، کیونکہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوا ہو جائے. بہت سے لوگ ان دنوں میں
اپنی توجہ خداوند یسوع مسیح سے ہٹا کر، بات کو غور سے سنیے، ان دنوں میں بہت سے لوگ اپنی توجہ خداوند یسوع مسیح سے ہٹا کر یا تو مقدسہ مریم کی طرف لے جاتے ہیں یا روایات کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی ان دنوں میں گوشت نہیں کھانا، جھوٹ بولنا، گالی دے دینی ہے، بے ایمانی کر لینی ہے، گوشت نہیں کھانا جی ہم نے۔ جب کبھی بھی کسی کو آپ خداوند یسوع مسیح پر ترجیح دو گے، یہ خدا کے کلام کی مخالفت ہوگی، کیونکہ اس کے نام کے علاوہ تو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلے سے دنیا نجات پائے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم جب بھی روزوں کی بات کریں کسی سے، وہ کہتے ہیں جی ہم خداوند یسوع مسیح کی جو مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے، اس کے صلیب دیے جانے کے دن ہیں، ہم ان کے لیے بہتر طور سے تیار ہونے کے لیے یہ روزے رکھتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں، اس تیاری کے سلسلے میں آپ کی توجہ جو میں نے آیت خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کے انجیل کے 17ویں باب کی 23ویں آیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان یگانگی، اتفاق، میل جول، محبت نہیں ہے تو کیا تیاری ہے؟ صرف بھوکا رہنا تیاری ہے؟ گوشت چھوڑ دینا تیاری ہے؟ غموں کے دکھوں کے گیت گا لینا تیاری ہے؟ محض بھوکے رہنا تیاری نہیں سمجھا جا سکتا۔ محض چند چیزیں چھوڑ دینا اور سمجھنا کہ جی ہم تیار ہو رہے ہیں، یہ بھی تیاری نہیں ہے۔ عزیز بہنوں اور عزیز بھائیوں، یہ آیت میں دوبارہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں ان میں، مسیح خداوند کا فرمان ہے، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ خداوند کیا کہہ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے۔ کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ اگر ہم کامل نہیں ہوتے، ایک نہیں ہوتے، ہمارے درمیان اتفاق، میل جول اور محبت نہیں ہے، کس چیز کی تیاری کر رہے ہو؟ کیوں بھوکے رہ رہے ہو؟ کیوں غم کے گیت گائے جا رہے ہو؟ عزیزو، کامل ہو کر ایک ہو جائیں۔ کلام مقدس کے مطابق یسوع مسیح اور اس کے لوگوں کے درمیان یگانگی بہت ضروری ہے۔ یسوع مسیح اور اس کے لوگوں کے درمیان مقدس مرکز کی انجیل کے 30 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن۔ ہم تو کہتے ہیں ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو اس ناطے سے ہم خداوند یسوع مسیح کے بھائی ہوئے۔ تو کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کوئی خدا کی مرضی پر نہ چلے وہ اس کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ ہم جھوٹے دعوے کریں گے اگر ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلتے۔ ہم اس کے بھائی اسی صورت ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کی مرضی پر چل رہے ہیں۔ عبرانیوں کے خط کے 2 باب کی 11ویں آیت یہ ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے سب ایک اصل سے ہیں، سب کی بنیاد، سب کی جڑ، سب کی اصل ایک ہے، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو جب ہم خدا کی مرضی پر نہیں چلیں گے تو وہ ہمیں کیوں بھائی کہے گا؟ اب نہ صرف
یسوع مسیح اور اس کے لوگوں کے درمیان بلکہ خادموں کے درمیان یگانگی بھی بہت ضروری ہے۔ میں نے کیا گزارش کی کہ خادموں کے درمیان یگانگی بہت ضروری ہے۔ یوشع کی کتاب کے 52ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ خادموں نگہبانوں کے بارے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں۔ اب یہاں آواز ملا کر گانے کو اگر یگانگی، اتفاق، میل جول، محبت اور ہم آہنگی کے معنوں میں دیکھا جائے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے، اور مجھے بھی اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ ہم خادموں میں کتنی یگانگی اور ہم آہنگی، کتنا اتفاق، میل جول اور محبت پایا جاتا ہے۔ ایک اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، بین المذاہب ہم آہنگی۔ مختلف مذاہب کے لوگ مل کر ایک تنظیم بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بین المذاہب ہم آہنگی کا پرچار کرتے ہیں۔ بات ہم خادموں کی کرتے ہیں، ہم مسیحیوں کی کرتے ہیں، ہمیں دوسرے کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم خادموں ہی نے، ہم مسیحی خادموں ہی نے بین المذاہب، مختلف مذاہب کے ساتھ تو ہم آہنگی پیدا کر لی، اپنے اندر یا اپنے درمیان تو ہم آہنگی پیدا نہیں کی۔ ہم آپس میں مسیحی لوگوں کے ساتھ ہم نے ہم آہنگی پیدا نہیں کی، اور بین المذاہب اور یعنی دیگر مذاہب کے ساتھ ہماری بڑی ہم آہنگی۔ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کرنتھیوں کا پہلا خط ہم نے پڑھا اور 3 باب۔ یقین جانیے آج ایک دفعہ پھر پڑھتے ہوئے جب ہم سارے پڑھ رہے تھے مل کر، مجھے اپنے اندر ذاتی طور سے بڑی شرم آئی کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے ہم خادموں کو، اور ہم کدھر چلے گئے ہیں۔ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، 2 آیات پڑھنا چاہتا ہوں، 7ویں اور 8ویں۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا۔ ہم نے لگانے اور پانی دینے والے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کی کلیسیاں توڑتے ہیں، ایک دوسرے کے لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ کیا خادم ہیں ہم؟ اس کو آواز تھوڑی اونچی کر دیجیے۔ کیا خدمت ہے ہماری؟ کیا ہماری ہم آہنگی ہے آپس میں؟ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم خادموں کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہیں ہے۔ یہ سب نام ہے، دکھاوا ہے جو ہم کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہماری جو خود ساختہ روایات ہیں۔ ہر ایک چرچ نے، ہر ایک مشن نے اپنی اپنی روایات بنا لی کہ ہمارے چرچ میں یہ ہوتا ہے، ہمارے چرچ میں یہ ہوتا ہے، اور خدا کے کلام کے تابع کیوں نہیں ہو کر ہم کہتے کہ جی خدا کا کلام یہ کہتا ہے۔ ہماری روایات خود ساختہ جو ہیں اور ہماری خود ساختہ تعلیم، یہ ہمارے بکھرنے کی، ہم آہنگی نہ ہونے کی، یگانگی نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ۔ کہتے ہم سارے یہ ہے کہ جی ہم خدا کے خادم ہیں، دن رات ہماری زبان منہ خشک ہو جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم خدا کے خادم ہیں، لیکن اگر دیانتداری کے ساتھ کلام مقدس کی روشنی میں ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس کے خادم ہیں، بلکہ کس کے غلام ہیں پتہ چل جائے گا آپ کو۔
انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، جس قدر تمام پادری صاحبان سے، خادموں سے معافی کے ساتھ، جس قدر نفرت، کینہ، حسد اور بغض ہم خادموں کے اندر پایا جاتا ہے، اس قدر عام لوگوں میں نہیں ہوتا۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، میں اپنی ذات میں یہ کہہ رہا ہوں، کہنے کو تو ہم سب ہی کلام اور خدا کے تابع ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا ہی نہیں کہ ہم کس کے تابع ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا خدمت میں آنے کا سب سے بڑا مقصد، اول مقصد تو یہ تھا کہ ہم دیانتداری سے خداوند کے حکم کے مطابق، ارشاد اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، ارشاد اعظم کے مطابق روح القدس کے تابع ہو کر خدا کے پاک کلام کی مرادی کرتے۔ ہم تو اس لیے بلائے گئے تھے، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اپنا اول مقصد کس چیز کو بنا لیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، عہدوں کی دوڑ میں ہم پڑ گئے، بغیر پڑھے لکھے تعلیمی ڈگریوں کی دوڑ میں ہم پڑ گئے، ان خواہشات میں پڑ گئے، روپے پیسے کے لالچ میں پڑ گئے۔ اور آج کل ٹی وی پہ آپ سنتے ہوں گے نمبر گیم، ہم نمبر گیم میں پڑے ہوئے خادم جو۔ نمبر گیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کس کے پاس کلیسیا زیادہ ہے، کس کے پاس خاندان زیادہ ہے، کس کی چرچ بلڈنگ زیادہ بڑی اور خوبصورت ہے، کس کے گرجا گھر میں زیادہ سہولتیں ہیں، اور شفایہ عبادات، ہم نے ان کو اول مقام دینا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک اور دکھ کی بات کہوں گا کہ بے ہنگم میوزک کا مطلب یہ ہے ایسی موسیقی جس میں کوئی یگانگی، کوئی ہم آہنگی نہیں۔ ہم آہنگی کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے ہمارے گیت بائبل مقدس کے خلاف ہے، بہت سارا میوزک جو ہے وہ خدا کے اس تقدس کا لحاظ نہیں رکھتا یا خدا کی حضوری کے تقدس کا خیال نہیں رکھتا، لیکن ہم بڑے جوش میں گاتے ہیں۔ کاش ہم خدا کی پرستش، اس کی بزرگی کے لائق، اس کی تمجید کرنا سیکھ جائیں۔ ایسے میوزک میں خدا کی حضوری کے تقدس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور پھر جو ہم خاتموں کی بات کر رہے تھے، ہمارے اندر ایک اور چیز نے بھی ہم آہنگی سے دور رکھا، یگانگی سے دور رکھا، وہ ہے اقربا پروری۔ اقربا پروری ہوتی ہے صرف اپنوں کو نوازنا۔ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں کلام مقدس کی بات ہے، اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو تفریقے ہمارے اندر ہیں وہ شاید ہمیں یگانگی اور ہم آہنگی سے دور لے گئے ہیں۔ آپ مجھے ایک بھی مشن یا ایک بھی تنظیم بتا دیں، ہر مشن، ہر تنظیم یہ کہتی ہے کہ جی ہماری تعلیم خدا کے پاک کلام کے عین مطابق ہے، اور چلو یہاں تک ہی رہ لو کہ ہماری تعلیم خدا کے کلام کے عین مطابق ہے، پھر اس سے بڑھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں؟ باقی تمام مشنوں یا تنظیموں کی تعلیم خدا کے خلاف ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ گنتے نہیں، اور کچھ نہیں تو ہمیں بپتسموں کی دوڑ میں لگا دیا گیا، اسی بھنور میں پھنسا دیا گیا، ہم ان میں سے نہیں، اس بھنور میں سے نہیں نکل سکے آج تک۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، بات میں خادموں کی کر رہا ہوں، کاش ہم خادم جو ہیں یہ پہلا کرنتھیوں کا خط، اس کا 3 باب غور سے پڑھیں اور اپنے آپ کو جان لیں، پرکھ لیں۔ کیا مصیبت کیا ہے؟ کوئی اپلوس کا کہتا ہے، کوئی پالوس کا کہتا ہے،
کوئی پانی دینے والا ہے، کوئی پودا لگانے والا ہے، کچھ ہم سارے ایک ہی کام کے لیے تھے، لیکن ہم نے تو اپنے اندر تفریقے ایسے پیدا کر لیے۔ کاش ہم شاگردوں کی طرح ایک مشن کے لیے کام کریں۔ ایک مشن مقصد کیا ہوتا کہ خداوند کے کلام کی منادی کی جائے۔ ہم خادموں نے کبھی نہیں سوچا، جیسا کلام مقدس نے فرمایا، اور ہمارے پاس خدا کے کلام کے اس سوال کا کیا جواب ہے، میں بھی اپنے اندر ڈھونڈتا ہوں، دیگر خادموں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کیا مسیح بٹ گیا؟ اس سوال کا جواب ہم تمام خادموں کو اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ اور کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کے 30 باب پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ مزید یہ کلام مقدس کہتا ہے، افسیوں کا خط اگر آپ دیکھیں 4 باب کی 3 سے 5 آیت تک سن لیجیے۔ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 4 باب 3 4 اور 5 آیت میں لکھے، اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اس کی کوشش کرنی ہے کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ کیوں بلا؟ کیا ہمارا خادموں کا کام نہیں ہے کہ یہ جانیں اور یہ لوگوں کو تعلیم دیں، سکھائیں؟ آگے لکھے، ایک ہی بدن ہے، ایک ہی روح، چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ باقی باتوں کو چھوڑ دیجیے، خدا تو ایک ہی ہے نا، روح القدس تو ایک ہی ہے نا، بپتسمہ تو ایک ہی ہے نا، امید جو ہماری خداوند یسوع مسیح ہے وہ تو ایک ہی ہے نا۔ ایک مشن خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتی ہے، دوسری کہتے ہیں نہیں ہم نہیں اس کو مانتے۔ کبھی اندر اپنے جھانک کے دیکھو کہ تم مشن کو رد نہیں کر رہے، تم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام کو رد کر رہے ہو۔ اپنے اپنے طریقوں سے ہمارے اندر یگانگی رہی نہیں۔ اب آگے بات، خدا کے جو تمام لوگ ہیں، ان کا تعلق کسی رنگ و نسل سے ہو، کسی مقام سے ہو، ان کے درمیان بے ہماہنگی ہونی چاہیے۔ سنیے ذرا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کی معرفت پہلا خط پہلے باب کی 10 آیت، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلے سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو اور تم میں تفریقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ یہ ہے خداوند کے پاک کلام کی تعلیم کہ خدا کے لوگوں کے درمیان یگانگی کس طرح ہونی چاہیے۔ اب گلتیوں کا خط 3 باب کی 28 آیت پڑھ رہا ہوں، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ بہت دفعہ بہت سے خادم صاحبان جو ہیں اور ایسے مبشر، ان کو صرف اس آیت میں سے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے، باقی کوئی بات نہیں سمجھ آئی، صرف ایک بات سمجھ آئی ہے کہ جی نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت کا مطلب یہ ہے، لکھا ہے کہ عورتیں بھی ایلڈر بنے، عورتیں بھی پادری بنے، اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں لکھی ہیں وہ تو سمجھ۔ کاش ہم اس آیت کو، اس آیت میں جو بات پیش کی گئی ہے اس کی روح کو سمجھیں اور پھر خدا کے خوف کے تابع ہو کر، روح القدس کے تابع ہو کر اس آیت کی تشریح کریں۔ صرف یہی نہ دیکھیں کہ عورتوں کو بھی ایلڈر بنا دو، پادری بنا دو اور انہیں کلیسیا کے مجمع میں بولنے کا پورا حق حاصل ہے، صرف یہی تعلیم دی گئی ہے نا؟
یہ تو مدعا ہی نہیں تھا خدا کے پاک کلام کا جو ہم نے بنا لیا۔ یگانگی، اتحاد، میل جول، محبت کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی تھی۔ ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے لیے خداوند نے ہمارے لیے دعا کی تھی۔ 17واں باب یوحنا رسول کی معرفت انجیل کا 17ویں آیت اور پھر 20ویں سے 23ویں آیت پڑھ رہا ہوں، سنیے کیا لکھا ہے۔ مسیح خداوند کی دعا پر غور کیجیے، ہماری یگانگی کے لیے جو اس نے کی تھی۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، کیونکہ اس وقت وہ 12 شاگرد تھے سامنے، اور مسیح خداوند نے اس وقت ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ہم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن مسیح خداوند نے اس وقت بھی ہمارے لیے دعا کی تھی۔ کیوں؟ کیا دعا کی تھی؟ جو ان کے وسیلے سے ایمان لائیں گے۔ ہم سارے رسولوں کے وسیلے سے ایمان لائے نا، اسی طرح کلام پہلا۔ تو اس وقت خداوند نے ہماری یگانگی کے لیے دعا کی تھی تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ بات ہم ان دنوں کی کر رہے تھے، اور میں نے گزارش کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم خدا یسوع مسیح کے مصلوب ہونے پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، خداوند یسوع مسیح نے ہماری یگانگی، میل جول، صلح اور محبت ہی کے لیے اپنی جان دی تھی۔ خدا کا کلام پڑھیے ذرا، یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 11واں باب اور 52ویں آیت سن لیجیے، کیا کیوں جان دی تھی خداوند یسوع مسیح نے۔ یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 11واں باب اور 52ویں آیت میں یوں خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، بلکہ 51ویں آیت سے پڑھ رہا، مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا۔ کیوں مرا خداوند یسوع مسیح؟ ہماری یگانگی، ہماری نجات کے لیے، اور نجات پا کر ہم سب ایک ہوں، یگانگی ہمارے اندر پیدا ہو۔ آگے لکھے، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی کہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے۔ وہ کیوں قتل ہوا، کیوں مارا گیا، کیوں مصلوب ہوا؟ تاکہ خدا کے پراگندہ فرزندوں کو جمع کر کے کیا کر دے؟ ایک کر دے۔ سوچو اس بات کو، ہم تیاری کر رہے ہیں جی یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کی، پاک جمعے کی، مبارک جمعے کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، فسح کی تیاری کر رہے ہیں۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، خاتموں کا، آپ سب کا، ہم سب کا، جتنے اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم سب کا یہ کام ہے کہ مل کر خدا کی بادشاہی کے لیے کام کریں۔ سنیے خدا کا پاک کلام کیا فرماتا ہے، صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے۔ مسیح کی خوشخبری کیا ہے؟ یہ اس کا پاک کلام بائبل مقدس، اس کے مطابق ہمارا چال چلن رہے، تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں
خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنوں کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جانفشانی کرتے ہیں۔ انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جانفشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں کا خط پہلا باب 27ویں آیت تھی۔ عزیزو، انجیل کے ایمان کے لیے ایک جان ہو کر جانفشانی کرنی ہے، نہ کہ مشنوں کی تعلیم اور روایات کے مطابق ایک جان ہونا ہے۔ اگر ہم خداوند میں یگانگی سے رہیں، اتفاق، میل جول، محبت اور متحد رہیں، تو ہمارے ایسا کرنے ہی سے دنیا قائل ہوگی۔ مسیح نے کیا کہا؟ تاکہ دنیا جانے۔ ہماری یگانگی سے دنیا کو یہ پیغام بھیجے گا کہ مسیح خدا کا بھیجا ہوا۔ اور ہم نہ صرف ان دنوں میں بلکہ اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں یسوع مسیح کے لیے تیار ہو سکیں اگر ہم یگانگی کے ساتھ خداوند کے کلام کے تابع رہتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پھر ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں 17واں باب یوحنا رسول کی معرفت انجیل کے 21ویں سے 23ویں آیت تک، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں اور وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، یعنی باپ اور بیٹا جیسے ایک۔ اس طرح سے یگانگی کا اظہار کرنے کی ضرورت، اس طرح ایک ہونے کی ضرورت، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے، دنیا تک یہ پیغام پہنچے، دنیا جان جائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ آج ہم سب کے لیے اور خاص طور سے ان سب کے لیے سوچنے کی بات ہے جو محض روایات کے تابع ہیں، کہ کیا ہم کلام مقدس کے مطابق اپنے خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے، جو کھجوروں کا اتوار یا پام سنڈے ہے، کیا ہم کلام مقدس کے مطابق اپنے خداوند کے یروشلم میں شاہانہ داخلے، پاک عشاء، فسح، مبارک جمعہ اور یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا پھر محض دنیاوی طریقے سے دکھاوے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ہم روایات کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا ہم یہ سب کچھ محض دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھنا بنتا ہے کہ کیا یہ طریقہ، کیا یہ وہی تیاری ہے جس کا خدا کا پاک کلام تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم اسی طور سے خداوند کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان دنوں میں بھوکے رہ کر یا کوئی مخصوص خوراک، مثلا گوشت نہیں کھانا، نہ کھا کر خداوند کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ اب پاک بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا ہم صرف انہی دنوں میں تیاری کرتے ہیں یا زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کے خوف میں بسر کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی جلالی آمد کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ میری دعا جو کلام مقدس میں لکھی ہے، آج اس دعا کے ساتھ یہ پیغام اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے کیا لکھے۔ خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کر
हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। रोमियो का खत 15वां बाब 5वीं और 6वीं आयत। इस दुआ के साथ खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आइए अपना सर झुका देना। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने हमारी नसीहत के लिए हमें बख्शा है। बख्श खुदावंद के तेरे पाक कलाम के ताबे हैं, मसीह यीशु की जलाली आमद के लिए तैयार हैं। हर उस काम, बात और ख्याल से दूर रहे जिससे तू नाराज होता है, और हर वो काम, बात और ख्याल अपने सामने रखें जिसमें तेरी खुशी हो। अपने पाक कलाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक बख्श दे कि किसी सूरत भी रिवायात को अपनी गढ़ी हुई खुद साख्ता तालीम को तेरे पाक कलाम पर तरजीह ना दे। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए जो हमेशा कायम रहे। बख्श खुदावंद के जो कुछ हमने सुना सीखा उस पर अमल करने वाले बने। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।